बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में मैं जिस किताब पर तासुर लेकर आया हूँ वो अनमोल है। उसको अनमोल किसने बनाया है? दरअसल आप सब लोग ये जानते हैं कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं या मुसलमान कहलाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी किताब अल्लाह की आखिरी किताब कुरान हकीम फुरकान मजीद है, और वो इसको उम्मुल किताब समझते हैं और बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए आखिरी रोशनी ज़मीन पर उतरी है वो कुरान हकीम फुरकान मजीद के अंदर है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि ये किताब अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करीबन 23 साल की मुद्दत में मक्का और मदीना में उतरी, और अल्लाह के आखिरी नबी ने इसको फिर जिस सूरत में, जिस तरतीब में इस वक्त ये है, जिसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं, उस तरतीब में उम्मत के हवाले कर दिया। और इस किताब के बारे में शायद दुनिया की ये वाहिद किताब है जिसके बारे में यकीन से ये कहा जा सकता है इल्हामी किताबों में कि इसके अंदर कोई तहरीफ़ नहीं हुई, जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है। तो जिस किताब पे आज हम तासुर में देने जा रहा हूँ आपको, वो तदब्बुर कुरान है। मौलाना अमीन हसन इस्लाही का नाम मारूफ़ नाम है, मैं भी उनको जानता हूँ, आप सब लोग भी उनसे वाकिफ़ हैं। मौलाना अमीन हसन इस्लाही जो हैं वो अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही के शागिर्द हैं, और अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही और मौलाना अमीन हसन इस्लाही, इन दोनों की जो ख़ास बात है वो इनका कुरान पाक पर नज़्म कुरान के हवाले से गौर करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही के और भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, अमीन हसन इस्लाही साहब की भी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जिस खिदमत के लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो कुरान हकीम के अंदर उसके नज़्म की तलाश और उस नज़्म के मुताबिक उसकी तफसीर है। असल में अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही जो है वो नज़्म कुरान को तलाश करने के बाद उसके मुताबिक कुरान पाक की कुछ सूरतों की तफसीर ही लिख सके थे कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको पैगाम आ गया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जाने से पहले अपने इस नादिर इल्म की अमानत वो अपने शागिर्द रशीद को सपुर्द कर गए, मौलाना अमीन हसन इस्लाही को, जो मौलाना की ज़ुबानी उन्होंने करीबन 55 साल के गौर व फ़िक्र और 20 साल की काविश के बाद इस तफसीर तदब्बुर कुरान को लिखा, जो कि अब 10 जिल्दों में मौजूद है। फ़ारान फाउंडेशन इसको पब्लिश करती है, और मैंने इसको करीबन 2020 में पढ़ना शुरू किया था और अभी 2023 में इसको मुकम्मल किया है। जो तदब्बुर कुरान है, आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो कि दूसरी तफासीर में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हकीम वो दुनिया की वाहिद किताब है जिस पे सबसे ज़्यादा गौर व फ़िक्र किया गया है और जिसकी सबसे ज़्यादा शरह लिखी गई है, जिसकी सबसे ज़्यादा तफासीर लिखी गई हैं, करीबन हर ज़ुबान में लिखी गई हैं। अब मौलाना ने दरअसल कुरान हकीम की जो तफसीर लिखी है ये नज़्म कुरान की रियायत से है, और ये उर्दू में ग़ालिबन पहली और अभी तक की वाहिद तफसीर है जिसको नज़्म कुरान की रियायत से लिखा गया है। आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि नज़्म कुरान से क्या मुराद है। अज़ीज़ान मन, नज़्म कुरान से मुराद ये है, पहले ये समझ लीजिए कि कुरान पाक की दो तरतीब हैं या दो तरतीबें हैं। एक तो ज़रा कि वो तरतीब होनी चाहिए थी या है जिसको तरतीब नज़ूली कहते हैं, जिस तरतीब से कुरान पाक अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और दूसरी उसकी तरतीब वो है जिस तरतीब के मुताबिक अल्लाह के आखिरी नबी ने कुरान पाक जो है उसको अरेंज किया और फिर उम्मत के हवाले कर दिया। अब इस तरतीब को जिसमें कुरान पाक अब हमें मिला और आज तक उसमें है और रहती दुनिया तक जिस तरतीब के साथ चलेगा उसको तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं, यानी जैसे हजूर ने हमें दिया। और अब ये जो तरतीब तौक़ीफ़ी है इसके बारे में आम लोग ये समझते हैं कि ये हजूर ने जिस तरह हमें दी इस तरह ही है, इसमें अल्लाह की किताब है, इसके अंदर कोई रब्त भी है, चीज़ें हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें ख़ास नज़्म या रब्त तलाश करने की ज़रूरत नहीं है या गुंजाइश नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम बात इसके अंदर ये है कि जो तरतीब नज़ूली है
اس میں چونکہ ابھی قرآن ہمیں دیا نہیں گیا تھا، حضور پر وہ نازل ہوا تھا، تو جو نزولی ترتیب ہے اس کا اگر کوئی فلیور لینا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ جو سیرت نگار ہیں انہوں نے سیرت کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو اس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس طرح حضور کی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھی، ٹھیک ہے، اور وہ ذرا زندگی آگے بڑھتی گئی حضور کی اور اس کے مطابق ہوا، تو ایک فلیور تو آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے نزولی ترتیب کا۔ پھر ایسے انڈیکس بھی اختیار کر لیے گئے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیات، کون سی صورتیں کس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا اعجاز اب اس وقت اس ترتیب میں ہے جس ترتیب کے ساتھ حضور نے قرآن کو ہمارے سپرد کیا یا ہماری ہدایت کے لیے ہمیں دیا، یا اللہ کی آخری کتاب کے طور پہ جو موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک خیال لوگوں کا یہ رہا کہ اس میں اس طرح ترتیب نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ جو احکامات ہیں ان کو اس کے مطابق سمجھنا چاہیے اور پھر ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اب یہ جو نظم قرآن ہے، یعنی اس کے اوپر مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ جن سے آپ لوگ واقف ہیں، وہ قرآن پہ جو اعتراضات کرتے ہیں اس میں ایک بڑا اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ دیکھیں جی قرآن کی جو ترتیب ہے وہ تو نہیں ہے جس طرح وہ نازل ہوا، تو یہ کیا ترتیب ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی طرف سے اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن چونکہ ایک علمی معجزہ ہے تو کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی طرف کے اہل علم جب اس پہ غور کریں گے تو وہ اپنی طرف سے اپنی تنقید بھی کریں گے، تو ان کی تنقید کا جواب ہم علمی طور پہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو نظم قرآن ہے جس کے مطابق کہ قرآن پاک جو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، یعنی حمد سے ناس تک جو قرآن کی 114 سورتوں کی ترتیب ہے 30 پاروں میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اور قریباً آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 6000 سے زیادہ قرآن پاک جو ہے ان کی آیات قرآن پاک کے اندر ہیں، تو ان لوگوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ غور کر کے تدبر کر کے یہ دیکھا ہے کہ اس جو ترتیب اس وقت قرآن پاک کی ہے ہم سے ناس تک، اس کے اندر ایک نظم ہے، ایک پورا نظام ہے، اور وہ نظام اس طرح ہے کہ قرآن اوور آل 7 گروپس میں، 7 معنوی گروہوں میں، 7 تھیمز میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہر تھیم کے اندر قرآن کی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں صورتیں اکیلی نہیں ہیں، صرف سورہ الفاتحہ اور سورہ یاسین ایسی ہیں جن کا کوئی جوڑا نہیں ہے، باقی قرآن کی 112 صورتوں میں سے ہر صورت جوڑوں کی شکل میں۔ ہر جو گروہ ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہر جو گروپ ہے صورتوں کا اس کا ایک عمود ہے، اس کا ایک مرکزی خیال ہے، اور ہر ایک جو گروہ ہے، جو گروپ ہے صورتوں کا، وہ دوسرے گروپ کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ وہ اس کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اور سورہ یاسین کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اس کی توجیہ انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ سورہ فاتحہ تو بمنزلہ پورے قرآن کے لیے دیباچے کا کام دیتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کے جو 7 آیات ہیں ان پہ غور کریں اور پھر قرآن حکیم پہ غور کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو ایک دیباچہ دیا گیا ہے، ایک پریفیس دیا گیا ہے، باقی سارا قرآن اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل سے متعلق ہی ہمیں ملتا ہے۔ اور سورہ یاسین کو انہوں نے قرآن کا دل کہا ہے، ذرا قرآن کا دل بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا قرآن کی باقی صورتوں سے گروپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا جوڑا نہیں ہے وہ بھی ایک گروپ کے اندر۔ تو یہ وہ تھیوری ہے جو کہ آپ کہیں کہ قرآن پہ غور کرنے کے بعد مولانا اصلاحی نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ ترتیبی نظام القرآن ہے کیا، اور پھر انہوں نے قرآن کی چند صورتوں کے نمونے کے طور پر اس تھیوری کے مطابق تفسیر بھی کی، لیکن دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنے استاد کی میتھڈالوجی جو تھی نظام القرآن کی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن پاک کی جو ہے وہ ہم سے لے کر ناس تک تفسیر کی، قریباً انہوں نے 20 سال میں اس تفسیر کو مکمل کیا۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ قرآن کی اس ترتیب میں نظم ہے یا نہیں ہے، کیا اس سے کوئی نئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، پہلا تو اس کا ضمنی اس کا جواب یہ ہے کہ مستشرقین کے جو اعتراضات تھے قرآن کے اوپر ان کا اس سے زیادہ مدلل جواب مجھے کہیں اور نہیں ملا۔
کہ بھائی یہ تم سمجھتے ہو اس میں کوئی ترتیب نہیں، اس میں پوری ایک ترتیب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے اس کی جو ارینجمنٹ کی تھی وہ بالکل مانوی ارینجمنٹ ہے، اور اس میں پورا ایک سیکوینس ہے، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، جو صحابی رسول تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قرآن فہمی کی، توصیف بھی کی، تعریف بھی کی، ان سے دو اقوال منقول ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، دوسرا یہ کہ ہر زمانہ قرآن کا مفسر خود ہوگا۔ تو پہلی جو چیز ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ جب نظم قرآن، میں اپنا تاثر پیش کر رہا ہوں، میں کوئی اہل علم تو ہوں نہیں، ایک طالب علم ہوں، تو ایک طالب علم کی نظر سے جو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے نظم قرآن کے عدسے سے قرآن پاک پر غور کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے جیسے ادنا آدمی کے سامنے بھی بالکل ایک نئی چیزیں واضح ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے ہر زمانہ خود مفسر ہوگا، ہمارے زمانے کے اپنے چیلنجز ہیں، اپنے معاملات ہیں، تو نظم قرآن سے جب قرآن پہ غور کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے معنی اور مفاہیم سامنے آتے ہیں جو کہ جدید زمانے کے بہت سے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، اور مولانا نے اسی لیے اس کے اندر کئی جگہوں پر انہوں نے ان جو عہد حاضر کے مسائل ہیں ان کو موضوع بنایا ہے، قرآن کی روشنی میں اس کے اوپر بتایا ہے کہ قرآن کی منشا اس معاملے میں کیا ہے۔ مولانا نے ایک اور مثلاً جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مولانا کا اب سمجھنے کہ اس میتھڈالوجی کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کا فہم سب سے زیادہ خود قرآن میں سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ قرآن کی زبان جو عربی معاملہ ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو ایک تو ظاہر ہے کہ پورے گروپ کا پہلے وہ شروع سے بتاتے ہیں اس کا کیا تھیم ہے، پھر یہ جو صورتیں ہیں ان کا آپس میں تعلق بتاتے ہیں، ان کے موضوع بتاتے ہیں، جوڑے بتاتے ہیں۔ اب جوڑے اس طرح ہیں کہ کہیں پر ایک جگہ اصول بیان کیے گئے ہیں تو اگلی صورت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، کہیں تفصیل بیان کی گئی ہے تو اگلی صورت میں انفس و آفاق کی نشانیاں پیش کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بالکل غیر معمولی کام ہے۔ تو اب اس سے قرآن کے عجائب یعنی بھی سامنے آتے ہیں، اس کے جو علمی معجزات ہیں وہ بھی اس نظام القرآن سے، قرآن کی تفسیر پہ، قرآن پہ غور کرنے سے سامنے آتے ہیں۔ پھر نئے زمانے کے مطابق قرآن کی تفاسیر بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جو روایت سے جڑی بھی ہوئی ہیں اور ہر زمانے کے نئے زمانے کے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ظاہر ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، میرا وہ علم نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ غیر معمولی کام ہے، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ابتدائی کام ہے، اور اس کے اوپر اہل علم کو چاہیے کہ وہ اس کو موضوع بنائیں، خاص طور پہ پی ایچ ڈی لیول کے جو مقالے ہیں اس میں نظام القرآن کو موضوع بھی بنانا چاہیے، اور یہ جو تھیوری ہے اس کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، چونکہ کئی جگہوں پہ زیادہ تر تو مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ نظم کیا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ مجھے صورتوں کے درمیان جو تعلق تھا وہ بہت واضح نہیں ہو سکا، اور مجھے لگا کہ جیسے محض ایک تکلف ہے، یہ میری کم علمی بھی ہو سکتی ہے، اور یقیناً میری کم علمی ہی ہے کہ مجھے لگا کہ یہ ایک تکلف ہے اور اس طرح سے وہ ان کا ربط بن نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ربط ہوگا، میں اس تک پہنچ نہیں سکا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اہل علم تو ضرور وقت نکالیں اور تدبر قرآن کو پڑھیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اس کو پڑھیں، اور جو طالب علم اور یہ فلیور لینا چاہتے ہیں کہ نظام القرآن سے تفسیر کا کون سا رخ واضح ہوا، تو وہ صرف چند ایک چھوٹی صورتیں جیسے سورہ العصر ہے اور سورہ فیل ہے اور پھر موضعتین جو آخری سورہ فلق اور ناس ہیں، ان کی تفاسیر ایک دفعہ پڑھ لینا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ نظم قرآن کے نقطہ نظر سے جب اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے، قرآن کے اوپر غور کریں گے تو اس کے کیا مختلف اور نئے معنی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو میں تو اس کو پڑھ کے بہت محظوظ ہوا اور میں نے اس کو بہت سیکھا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ حیرتوں کا ایک جہاں تھا جس میں میں گم رہا، اور میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہی میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ تدبر قرآن کو وقت ملتے ہی پڑھیں۔ بہت شکریہ۔